नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। पिछली नशिस्त में अल्लाह की तौफ़ीक से हमने सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 40 पर गुफ्तगू ख़त्म की और बिहम्दिल्लाहि ताला नामा पारा हमारा मुकम्मल हुआ था। आज अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 41 है, जिससे हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे और 10वें पारे का जो है ना वो आगाज़ आज कर रहे हैं अल्लाह की तौफ़ीक से। रब करीम ने इरशाद फरमाया, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिरसूली वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील इन कुंतुम आमंतु बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमुल फुरक़ानी यौमुल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। कि ये भी बात जान लो कि जो कुछ माले गनीमत तुमने पाया तो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का, क़राबतदारों के लिए, यतीमों, मोहताजों और मुसाफिरों के लिए। और अगर अल्लाह पर और उस पर ईमान लाए जो अल्लाह करीम ने अपने बंदे पर नाज़िल किया और फैसले के दिन, वो दिन जब दोनों लश्कर बाहम मुकाबल हुए थे और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर। तो यहाँ रब करीम ने वो जिसका ज़िक्र सूरह अनफ़ाल के आगाज़ में अल्लाह करीम ने किया, और यही सूरह अनफ़ाल जो था उसका मेन सब्जेक्ट जो था कि जो माल जंग की शक्ल में जंग के बाद मुसलमानों के हाथ आया, तो उसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने कहा था कि ये आपसे पूछते हैं कि ये माल गनीमत अनफ़ाल जिसको कहा गया, तो अब अल्लाह करीम ने यहाँ पर वजाहत फरमा दी उसकी। वहाँ तो अल्लाह करीम ने फरमाया था कि इसका अख्तियार अल्लाह के पास है या अल्लाह के रसूल के पास है, वो जैसा चाहे उसका फ़ैसला करें। वहाँ पर ये बात अल्लाह करीम ने आगाज़ में की। यहाँ पर अल्लाह करीम ने हिस्से करके बता दी, इसमें से एक हिस्सा खुमुस कहते हैं 5 को, यानी कि 20% कह लें, 20%। जितना भी माले गनीमत हो उसके 5 हिस्से हों, उस 5 में से एक हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, और फिर उसमें भी फ़कत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए नहीं छोड़ा, उस खुमस में भी आगे तकसीम बताई कि वो जो खुमस निकाला जाएगा माले गनीमत की तकसीम से पहले 5वां हिस्सा निकाला जाएगा और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। अब अल्लाह को तो माल की मोहताजी नहीं है, वो हकीकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाला गया, लेकिन अल्लाह ने उसको अपना और अपने रसूल का हिस्सा कहा कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हिस्सा है। तो चूँकि नबी या पैगंबर जो थे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बेइज्जत के बाद आपने किसी किस्म का कोई काम तजारत पहले करते थे, लेकिन जब नबूवत की जिम्मेदारी मिली तो फिर काम के लिए वक़्त निकलना मुमकिन ना था। इसलिए अल्लाह करीम ने फिर माले गनीमत में से जो हिस्सा जो था अपने महबूब के लिए रखा, कि ताकि ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़ाहरी ज़िंदगी चलाने के लिए असबाब की ज़रूरत पेश आती है। और अल्लाह करीम ये तो नहीं चाहेगा कि उसका महबूब जो है वो किसी के दस्ते नगर हो। तो फिर अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब का हिस्सा निकाला कि अब जो भी मिले जंग की शक्ल में, जो भी माले गनीमत आए, उसमें से 5वां हिस्सा जो है वो मेरे महबूब का है। फिर आगे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ये जो हिस्सा मेरा महबूब निकालेगा उसमें भी फिर आगे मज़ीद हिस्से किए कि उसमें फिर क़राबतदारों का एक हिस्सा होगा, यानी कि उसको भी मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया कि उसमें फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार हैं, जो खून के रिश्तेदार हैं, क़राबतदार, उनका हिस्सा रखा। फिर फरमाया उनमें से यतीमों का हक
محتاجوں کا حق اور مسافروں کا حق. جیسے دوسرے مال میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ جب مال کی تقسیم کی بات کی جاتی ہے تو یہی ترتیب بتائی اللہ کریم نے کہ سب سے پہلے قرابت داروں کو دو، اس کے بعد یتیموں، محتاجوں اور مسکینوں کو دو، اور جو مسافر ہیں ان پر خرچ کرو. تو اسی طرح اللہ کریم نے یہاں پر بھی 4 حصے جو تھے وہ دوسروں کے لیے نکالے اور ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو یہاں اللہ نے کیٹاگرائز کر کے اور کلیئر کر کے بات کو بتا دیا اس مال غنیمت میں سے اب اس طرح تقسیم ہوگی. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نکالا جائے گا، پانچواں حصہ. باقی مال جو ہے پھر وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اختیار میں ہے. وہ جو باقی 4 حصے بچے نا، وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ کس کو کتنا دینا ہے. وہاں پر اللہ نے لمٹ نہیں لگائی کہ اس کو برابر تقسیم کیا جائے گا، نہ، وہ بھی اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا اور اپنے رسول کے پاس رکھا کہ کس کو کتنا عطا کرنا ہے، بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر چھوڑا. لیکن یہ 4 حصے جو تھے ان کو واضح کر کے بتا دیا کہ جو خمس نکالا جائے گا ان میں سے یہ 4 حصے جو ہیں وہ نکالے جائیں. اس سے پہلے جو تھا نا مال غنیمت کا جو تصور تھا وہ موجود نہ تھا، یہ حرام تھا. پہلی امتوں پر جو جنگ کے بعد جو مال ہاتھ میں آتا تھا نا مسلمان لشکر کے پاس، مسلمان جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا جتنی بھی امتیں آئیں نا جن پر نبی آئے وہ سارے مسلمان تھے. ان کا ٹائٹل اللہ کریم نے قرآن میں مسلمان کہا. اس لیے جب میں مسلمان کہتا ہوں تو اچنبے کی بات نہیں ہے کہ صرف ہماری بات کی جا رہی ہے. جو بھی اللہ کے نبیوں کو ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. تو جب پہلے مسلمان جنگ کرتے تھے، قتال کرتے تھے، تو جب ان کے پاس مال آتا تھا تو وہ سارا اکٹھا کر کے رکھ دیتے تھے. آسمان سے آگ آتی تھی، جلا کر اس کو خاکستر کر دیتی، اٹھا کے لے جاتی تھی. تو پہلی امتوں پر یہ مال غنیمت حلال نہ تھا. اللہ کریم نے یہ بھی اس امت پر کرم کیا کہ مال غنیمت کو حلال کر دیا. تو اس طرح اللہ کریم نے یہ خمس کا جو ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اب یہاں پر ایک اور بات کہ قرابت داروں کا جو حصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی بحث کی جاتی ہے کہ یہ جو حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو یہ ان کے جو رشتہ دار تھے ان کو تقسیم کیا گیا، کیا ان کے بعد بھی ایسا ہی ہے؟ تو ہاں، یہ صحابہ اکرام کے دور تک تو یہی نظام چلتا رہا کہ ہر خلیفہ جو رسول جو تھے انہوں میں سے خمس جو نکالتے تھے اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال جو تھے، خاندان دو چھا، ان کو اس میں سے دیا جاتا تھا. تو یہ دائماً جو تھا اللہ کریم نے اس کو قانون بنایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا جب بھی خمس نکالا. اب تو سسٹم ہی وہ والا نہیں رہا. جب تک وہ نظام چلتا رہا خلفائے راشدین کے وقت تک، تو پہلے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ نکالا جاتا تھا. اس میں سے جو یہ باقی جو 4 کیٹیگری ہیں وہ خلیفۃ المسلمین جو تھے ان کے دسترس میں تھا کہ وہ یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرتے، اور ایک حصہ جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو وہ دیا کرتے تھے. پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهو بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لا اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع العليم. اور جب تم مدینہ کی جانب قریبی کنارے پر تھے اور دشمن تمہارا جو تھا دور کنارے پر تم سے نیچے تھا، اور اب تم آپس میں کوئی وعدہ کر لیتے ہو تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے سے ایک وقت پر جمع فرما دیا. یہ اس لیے کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جس کی شخص کو مرنا ہے وہ حجت ہو جاتا اور جسے جینا ہے وہ بھی حجت ہو جاتا. کسی کے سامنے اسلام اور رسول پر حق کی صداقت اور حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے بات کی کہ بے شک اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جس طرح کا نظام نقشہ اب اللہ کریم نے بدر کے مقام کا کھینچا کہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ مدینے کے قریب تھا، یعنی کہ مدینے سے قرب تھا ان کا، مدینے کی طرف تھا، اور کفار اور مشرکین کا جو لشکر تھا وہ مدینے کی مخالف سمت پر دوسری طرف تھا. اور جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے مسلمانوں کو گھر سے نکالا تھا ابو سفیان کے قافلے کے لیے، وہ قافلہ جو تھا وہ مسلمانوں کی دسترس سے دور جا چکا تھا اور کفار کے لشکر سے بھی 3 میل آگے چلا چک گیا تھا.
تو اب اللہ فرما یہ رہا ہے کہ اگر تم آپس میں کوئی معاملہ کرتے تو تم کبھی اس مقام تک نہ پہنچتے، جنگ کے مقام تک نہ پہنچتے، چونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کا دن جو ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن ہے۔ اللہ کریم کا یہ امر تھا، تو اس لیے اللہ کریم نے یہ بندوبست کیا سارا کہ مسلمانوں کو بھی لا کر بدر کے مقام میں ٹھہرایا اور کفار کو بھی تیاری کروا کر بدر کے مقام پر لے کر آیا۔ اللہ کریم دکھانا چاہتا تھا اب ان کو کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ کو اور کفار کے سرداروں کو کہ جس بات کا تمہیں زوم ہے کہ ہم جائیں مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تھوڑی سی تعداد ہے، اب آؤ میں تمہیں اپنی قدرت کا نظارہ کراتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بندوبست میرا تھا، تم پر اگر چھوڑتا تو تم شاید اس طرح اکٹھے نہ ہوتے، آمنا سامنا تم نہ کرتے، لیکن یہ اللہ کا کام تھا، اس نے جو پورا کرنا تھا وہ اس لیے کہ جس نے جینا ہے وہ جی لے، جس نے مرنا ہے وہ مر جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک جو تھا اس کی موت واقعہ ہو جائے اور حق جو ہے اس کو زندگی عطا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے یہ سارا جو بندوبست تھا یہ میں نے کیا، اور اللہ بے شک خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے ساری پلاننگ کے ذریعے جو غزوہ بدر تھا یہ رب کریم کی اپنی پلاننگ تھی کہ کس طرح میں نے حق کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے اور حق کا جھنڈا جو ہے اس کو بلند کرنا ہے، اور مسلمانوں کو ایک شان و شوکت جو تھی وہ عطا کرنی ہے، اور کس طرح جو کفار تھے ان کا جو زوم تھا، زوم باطل جو تھا ان کا، جو وہ قوت سمجھتے اپنے آپ کو، کس طرح ان کو نست و نبود کرنا ہے اور ان کو خاک جٹوانی ہے۔ یہ اللہ کریم کا فیصلہ تھا۔ پھر اللہ اور فرماتا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کیجیے، وہ واقعہ بھی یاد کیجیے کہ جب آپ کو آپ کے رب نے خواب میں کافروں کی لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور اگر اللہ آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو یقیناً ہے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تم یقیناً اس معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ کریم اس نعمت کا بھی اب ذکر کر رہا ہے کہ وہ جب میں نے یہ تفسیر کی کتب میں آتا ہے کہ خواب اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ ان کفار کی جو قوت تھی نا، تعداد جو تھی، وہ اللہ کریم نے ان کو کم کر کے دکھائی، یعنی کہ اگر 1000 کا لشکر تھا تو وہ 500 کر کے دکھایا۔ یہ بھی تفسیر کی کتب میں آتا ہے کہ وہ پھر خواب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی کہ ان کی تعداد اتنی ہے، جو رب کریم نے مجھ کو دکھایا ہے ان کی تعداد اتنی ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر وہ تم حقیقتاً ان کی تعداد کو دیکھ لیتے اور یا تم کو بڑا نظر آتے جیسے وہ تھے، 1000 کا لشکر تھا، تو یقیناً تم پھر آپس میں جھگڑتے، اس پر گفتگو کرتے کہ ان سے لڑنا کیوں کر ممکن ہے، ان سے جنگ کرنا کیوں کر ممکن، کیونکہ جو حال مسلمانوں کا اس وقت تھا، ان کے پاس نہ تیر تھے، نہ تلوار تھے، نہ کمانیں تھی، کوئی چیز نہ تھی۔ چند لوگوں کے پاس تلواریں تھی، چند کے پاس تیر کمان تھے، اور باقی پیدل تھے، کسی کے پاس گھوڑے بھی نہ تھے، 3 گھوڑے تھے اور شاید 7 اونٹ تھے، اس طرح کی کوئی جنگی ساز و سامان موجود نہ تھا۔ تو اللہ کہتا ہے ظاہری قوت اگر تم ان کی دیکھ لیتے تو عین ممکن تھا کہ تم آپس میں جھگڑ لیتے، مگر اللہ کریم نے تمہیں سارے معاملے سے بچا لیا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ دلوں کے ہاتھ جانتا، اللہ جو مسلمانوں کے دل میں تھا اس ساری باتوں کو جانتا، تو اللہ نے سارا بندوبست اس طرح کا کیا کہ مسلمانوں کے دل سے وہ خوف جو تھا وہ جاتا رہا۔ اللہ کریم نے ان کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ اور پھر دوسرا جو اللہ کریم نے ذکر کیا اس نعمت کا، اور وہ منظر بھی یاد کیجئے کہ جب اس نے ان کافروں کو جب آمنے سامنے ہوا نا لشکر، اللہ فرماتا ہے اس وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا کہ جب سامنا بھی ہوا تو پھر بھی اللہ کریم نے یہ بندوبست کیا کہ سامنے کفار 1000 کا لشکر تھا، لیکن مسلمانوں کو وہ تعداد میں تھوڑے نظر آ رہے تھے، تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ ہو اور وہ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ دوسرا یہ کہ پھر کافروں کو جب دکھایا ایمان والوں کی تعداد تو وہ بھی تھوڑی دکھائی کہ وہ بھی شیر ہو کر آئیں، وہ بھی لڑنے پر آمادہ ہو کر آئیں، کیونکہ اللہ کریم یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج میں نے حق اور باطل کو جدا جدا کر کے دکھانا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو اللہ کریم نے طاقت بخشی، ان کو تھوڑا دکھایا، وہاں کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ تھوڑی دکھائی، کتاب جو ہلہ شری کر کے وہ آگے ہیں تاکہ آج ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ اس امر کو پورا کر دے جو مقرر ہو چکا ہے، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا
کہ اللہ ہی کی طرف تمام کام لٹائے جاتے ہیں، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آنی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سارا ارینجمنٹ میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ مکمل ہو جائے، آج کے دن مکمل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اے ایمان والو جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اللہ کریم یہ ایمان والوں کو تلقین کر رہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، جب دشمن کے سامنے جا کر تم کھڑے ہو جاؤ، فوج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو وہاں ثابت قدم رہنا۔ جیسے پچھلے ہم گزر چکے اس معاملے کو ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ کریم نے کیسی پابندی لگائی کہ واپس بھاگنا جو ہے وہ ایمان والے کی اس کی بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بس ثابت قدم رہنا، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے۔ اور یہ دوسری بات یہ کی کہ جہاں ثابت قدم رہنا ہے وہاں اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا، اللہ کو، یعنی کہ یہ سبق اس لیے دیا گیا کہ دشمن اگر تعداد میں تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تمہارا دار و مدار اللہ کی ذات کی صاف ہونا چاہیے، کسی اور کی طرف تمہیں تمہاری نسبت، تمہاری سوچ، بس تعداد تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، فوج تمہارے سامنے لشکر اگر بڑا بھی ہے، تم ہر دو صورت میں وہاں ثابت قدم رہنا اور بس مجھے یاد کرتے رہنا اگر تم چاہتے ہو کہ تم فلاح پا سکو۔ تو اللہ نے یہاں پر دو چیزوں کے ساتھ مسلمانوں کی فلاح کو یا فتح کو کہہ لیں، دو چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک ہے ثابت قدم رہنا، کہ جیسے بھی حالات ہوں انسان کے پاؤں ڈگمگائیں نہ، لغزش نہ آئے، اس کا ایمان نہ کمزور پڑے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ مجھے یاد کرتا رہے، کہ انسان کا جو دل ہے، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، کہ میدان جنگ میں بھی جا کر اس کا تعلق رب کریم کے ساتھ نہ ٹوٹے۔ تو جب اللہ کی یاد کے ساتھ بندہ میدان جنگ میں اترتا ہے تو اللہ کی یاد سے مراد ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی بندے کو یاد رکھتا ہے، اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو، دشمن کے سامنے کھڑے رہو اور مجھے یاد کرتے رہو گے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ اس جنگ میں موجود ہوں گا، میں تمہاری میت میں ہوں گا۔ تو جب اللہ کو بندہ کثرت سے یاد کرتا ہے تو رب کی میت انسان کو میسر آ جاتی ہے۔ تو پھر ممکنات میں سے نہیں ہے کہ انسان کو شکست، جب رب ساتھ ہو تو پھر شکست ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ سبق اللہ کریم نے دیا ایمان والوں کو کہ کسی بھی شکل میں تمہارے پاؤں ڈگمگائیں نہ، دشمن جتنی بھی طاقت میں ہو۔ اور یہ پھر صحابہ کرام کی جماعت نے یہ سارا کچھ ثابت کر کے دکھایا۔ اللہ کریم نے جو سبق پڑھایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی صحابہ کرام کی، کہ میں نے شاید آپ کو عرض کی تھی کہ جب خالد بن ولید نے روم پر حملہ کیا نا تو 17,000 کا لشکر لے کر گئے تھے اور سامنے مد مقابل 2 لاکھ کی فوج تھی، 2 لاکھ، اور پھر بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سپاہ جو تھی ان کے پاؤں ڈگمگائے، ٹکرا گئے اور پھر فتح اللہ کی نصیب فرمائی۔ تو یہ تھا وہ کام جو اللہ کہتا ہے کہ ثابت قدم رہنا، کیونکہ دلوں کے اندر سے خوف جاتا رہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے یا جس کے دل میں ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا ہے تو خوف کہاں پر ہوتا ہے؟ خوف دل میں ہوتا ہے انسان کے۔ تو جب دل میں رب کی یاد ہوتی ہے تو پھر انسان کے پاس خوف نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس کے لیے جینا یا مرنا پھر کو معنی نہیں رکھتا، پھر وہ موت سے بچتا نہیں ہے مگر موت کی طرف بھاگتا ہے۔ یہی فرق تھا نا اس وقت کے مسلمان میں اور آج کے مسلمان میں۔ وہ جو لوگ تھے وہ موت سے پیار کرنے والے تھے، وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو موت ہے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور نعمت اللہ کی ہے ہی نہیں۔ زندگی جتنی بھی اچھی ہو نا، جو شہادت کی موت ہے اس سے کوئی بھی نعمت اس موت سے بڑھ کر، اور یہ راز وہ جان چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ اس راز کو جان چکے تھے کہ یہ زندگی کوئی چیز نہیں، اصل وہ موت ہے جو اللہ کی راہ میں آ جائے گی، اور یہ سعادت ہے جو کسی کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے وہ ڈگمگاتے نہیں تھے، وہ گھبراتے نہیں تھے اور اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ تو اللہ کریم پھر جہاں بھی انہوں نے قدم ڈالے، جس جگہ بھی وہ بڑے، اللہ کریم نے ان کو ہر جگہ پر فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ فرق تھا جو آج ہمارے ان کے درمیان وضاحت وعدہ نظر آ رہا ہے۔ آج ہم جو
شکست سے دو چار ہیں نا، اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو ہمارے اندر ثابت قدمی کوئی نہیں، ہمارا توکل کوئی نہیں رب کریم کی ذات، اور دوسرا ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ہم اس کو یاد نہیں کرتے، ہم ظاہری اسباب جو ہیں ان پر زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، ظاہری اسباب جو کہ ضرورت ہوتی ہے، ظاہری اسباب آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ کیا کہتے ہیں، رائفل ہوں، میزائل ہوں، ایٹم بم ہو، سارا کچھ ضروری ہے، مگر اس سے بڑھ کر جو چیز ضروری ہے نا وہ ہے انسان کا رب پر توکل اور اللہ کا ذکر۔ یہ دو چیزیں جب ایمان والے کے ساتھ نہ ہوں تو پھر اس کے لیے فتح ممکنات میں شامل نہیں ہوتی۔ فتح کی شرط اللہ کریم نے یہی لگا دی، ثابت قدم بھی رہنا ہے اور تیرا دل جو ہے میری یاد سے غافل نہ۔ تو آج یہی بات کو ختم کرتے ہیں، کہ اللہ نے چاہا تو کل مضمون چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔